बात समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। और जोर से। यार इस बीमार बंदे ने इतना जोर लगाया, आप तो सही हो। जोर से। हाँ भाई, कोई शक तो नहीं है, कोई एतराज तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। मसले की बात है, अपने अकाबरीन से पढ़ाया हुआ सबक है। मसले की बात है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर कहे ना, कहने वाला काफिर हो जाता है। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर कहे ना, और जिसे काफिर कह रहा है वो मुसलमान हो, तो कहने वाला बात मेरी तो नहीं, मेरे महबूब की है। और महबूब की बात गलत हो सकती? ऐसा कोई सोच भी ले तो ये भी काफिर हो जाता है। अच्छा, 1400 साल के बाद पैदा होने वाले मुसलमान को कोई काफिर कहे, काफिर हो गया। 1400 साल पहले पैदा होने वाला, सबसे पहले नबूवत पे ईमान लाने वाला, सबसे पहले नबूवत को कंधों पे उठाने वाला, सबसे पहले बेटी देने वाला, सारा का सारा माल नबी के कदमों में रखने वाला, जिसके लिए महबूब हाथ उठा के कहे रब्बा सबके एहसानों के बदले उतार दिया, रहे अबू बकर गया है। उसे कोई काफिर कहे, इसका कुछ बचता है? जोर से। मैंने कहा कहने वाले का कुछ बचता नहीं है, और सिद्दीक का कुछ जाता नहीं है। जोर से और जोर से और जोर से। कहने वाले कहते हैं जी फलां को बुरा ना कहो, क्यों? वो जन्नतुल बकी में सो रहा है, सहाबा के साथ सो रहा है। मैंने कहा सिद्दीक को बुरा भला ना कहो, हुजूर के साथ सो रहा है। जोर से। महबूब के साथ सो रहा है, आज से नहीं 1400 साल से। सो रहा नहीं सो रहा? किसी ने कहा इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए 3 के लिए। कितनों के लिए? 3 के लिए। तारीख है, किताबें उठाओ, उलमा से पूछो। ये जिन 3 की बात कर रहे हैं ना, इन 3 में अली नहीं है। ये जिन 3 की बात करता है ना, एक कराची का मिरासी है। कराची का मिरासी, ये नाम इंटरनेट पे तलाश करने ला मिल जाएगा। कहता है नबी के चले जाने के बाद 3 मोमिन रह गए थे, बाकी काफिर हो गए थे। कहता है बाकी मुर्तद हो गए थे, और उन 3 में अली का नाम। ये जो कहता है ना अली से मोहब्बत का दावा करता है, कहता है अली मेरे हैं, मैं अली का हूं। ये उन 3 से अली को निकाल बैठा। बताओ जहां सिद्दीक की गुस्ताखी है, अली की है या नहीं है? जोर से जोर से। मेरे अकीदे के मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक, मेरे ईमान के मुताबिक, आपके ईमान के मुताबिक, मेरे अकाबिर के फतवे के मुताबिक, आपके अकाबिर के फतवे के मुताबिक, जो सिद्दीक और अली में से किसी एक का भी इनकार करे, उसका इस्लाम बाकी रहता? जोर से। जो आयशा या फातिमा में से किसी एक का भी इनकार करे, उसका इस्लाम बाकी रहता। यही बात तो मेरे मुर्शिद अकनवाज की है, यही बात तो मेरे मुर्शिद की है। आज भी महमूदिया के कब्रिस्तान से आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? कहने वाले कहते हैं ये लोग बदल गए, इन्होंने छोड़ दिया, अब इनमें वो चीज नहीं है जो चीज उनमें थी। मैंने कहा तेरी सारी बातें मानते, हकीकतन हम में वो इखलास नहीं है जो अकनवाज में था। हम में आ ही नहीं सकता है। अकनवाज वो वाहिद था जिसे एक माँ ने जना था, और जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था। नहीं किया था? जोर से। आज उस मर्द कलंदर को दुनिया से रुखसत हुए 31 साल का अरसा गुजर गया, उसका नाम बाकी है या नहीं है? जोर से और जोर से। मैं कहता हूँ ईमान वाले के पास, अकीदे वाले के पास, नजरिए वाले के पास, सहाबा वाले के पास, अहले बैत वाले के पास आज भी अकनवाज का जिक्र एहतराम से होता या नहीं होता? जोर से। होता या नहीं होता? कहने वाले ने एक दावा किया और दावा करते हुए कहा कि तुम अपनी शक्लें देखो,
ہم اپنی شکلیں دیکھتے ہیں، دونوں کی شکلیں ملا لیتے ہیں، مر جانے کے بعد، شہادت کے بعد، دنیا چھوڑ کے چلے جانے کے بعد جس چہرے پہ نور آیا وہ چہرہ کامیاب، اور جس چہرے پہ خدا کی لعنت پڑی وہ چہرہ ناکام۔ تو میں نے دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرتے ہوئے ابھی کسی نے کوئی قبر کھولی نہیں تھی، ابھی کسی نے کسی کا چہرہ دیکھا نہیں تھا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاہور شہر کے اندر ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ایک قبر ہے کہ جس قبر کی مین تختی پہ نام لکھا کہ اس مولوی صاحب کا نام شمس الرحمان معاویہ شہید ہے، کہ جس نے لاہور کی سڑکوں پہ اپنے سینے پہ امی عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے 7 گولیاں وجود پہ کھا کر قبر کی پاتال میں اتر گیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا اس کی قبر کی دیوار گر گئی، 2013 میں شہید ہو گیا، 17 میں دیوار گری۔ قبر کھولنے والوں نے جب کفن ہٹا کے دیکھا ماتھے پہ پسینہ موجود تھا، کفن میلا نہیں تھا۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ چار سال 4 سال کے بعد جو قبر میں ماتھے پہ پسینہ لیے سو جائے وہ تو عظیم ہے، اور جس کے بتائے ہوئے نظریے پہ سوئے اس پہ قبر پہ کیا عالم ہوگا۔ زور سے زور سے میں نے کہا قرآن پڑھانے والوں، قرآن کے قاریوں، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے۔ مسجد و ممبر و محراب پہ بیٹھ کے دنیا کو مسائل بتانے والے مولویوں تمہیں سلام ہے۔ دارالفتہ میں بیٹھنے والے مفتیوں، فتویٰ دینے والوں تمہیں سلام ہے، پر تمہیں ماننا پڑے گا اس مرد کلندر کی عظمت کو، سلام کرنا پڑے گا۔ اور جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ اسلام کا لباس پہن کر جو لوگ صحابہ میں سے چند صحابہ کی عظمت کا انکار کر رہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ یہ پڑوسی ملک میں پیدا ہونے والے ایک شخص کے نظریے کو ہوا دے رہے ہیں، جس نے کہا کہ میں پاکستان میں اسلامی انقلاب لاؤں گا، وہ خود کافر تھا۔ اس اسلامی انقلاب کے نتیجے میں میرا مرشد میدان میں آیا، کبھی ملتان میں، کبھی لیہ میں، کبھی مظفر گڑھ میں، کبھی پشاور میں، کبھی احمدآباد میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی کراچی کے بازاروں میں کھڑے ہو کر کہنے لگا امی تیرے دوپٹے کے لیے، امی تیری عظمت کے لیے، امی تیری آبرو کے لیے حق نواز اپنے بچے یتیم کروائے گا، بیوی بیوہ کروائے گا، پر صدیق کی بیٹی صدیقہ کی صداقت پہ آج نہیں آنے دے گا، جان دے دے گا۔ نظریہ مشن کاز اور نظریے سے وفا کرتا رہے گا۔ میں نے پچھلے دنوں یا قریب ایک گاؤں میں آیا، میں نے چند باتیں کی، کسی نے مجھے فون کر کے کہا مولوی صاحب ہمیں کہہ دیا، مولوی صاحب ہمیں کہہ دیا، ہمیں مخاطب کر دیا۔ میں نے کہا میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، زور سے کسی کا نام تو نہیں لیا بھائی، کسی کی طرف اشارہ تو نہیں کیا، زور سے۔ آپ کو کیوں برا لگا؟ وہ ایک علاقے میں چوری ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ چوری۔ مثال سمجھ لو گے؟ کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ علاقے میں جس طرح آپ وڈیرے سمجھدار لوگ بیٹھے پڑھے لکھے، اس طرح اس علاقے میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا چور پکڑنا ہے، پھر میری پڑھائی ہوئی بات پہ عمل کرو، چور باہر آ جائے گا، خود بخود کہے گا میں چور ہوں۔ اس نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا میری مانو تو ہوتا ہے، میری مانو تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا چوری کیا ہوا؟ کہا بکری۔ انہوں نے کہا سارے گاؤں کو اکٹھا کرو، کوئی نوجوان گھر میں نہ ہو، سارے اس پنچایت میں بیٹھے۔ سب آئے بیٹھ گئے۔ اس بزرگ نے کہا 3 بندوں کا انتخاب کرو جو اس محفل میں کھڑے ہوں، اور وہ جتنی گندی گالیاں دے سکتے ہیں چور کو دیں۔
کیا کریں؟ جتنی دے سکتے ہیں. یعنی انہوں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, آپ کے یہاں نہیں ہوں گے, ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے میں 1 بجے سے نکلا ہوں اور ابھی پہنچا ہوں, میرے خیال میں 1 بجنے والا ہے. 11 گھنٹے کا سفر کر کے آ چکا ہوں. مجھے تو پتا ہے نا ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ 3 بندے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا وہ یوں ہے, وہ ایسا ہے, وہ فلاں ہے. یہ چور بڑی عزت کے ساتھ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے, چودھری صاحب بکری تو صرف اس نے 1 چوری کی ہے نا, اتنی گالیاں تو نہ دو. 1 بکری پہ اتنی گالیاں, 1 بکری چوری کرنے پہ اتنا بے عزت. انہوں نے کہا یہی ہے, پکڑو اسے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا. اس نے کہا نام نہیں لیا, شاید ایسا ہو سکتا ہے. پتہ تو چل جاتا ہے نا, آپ کو بھی چل گیا ہوگا. بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جنہیں پتہ بھی چل گیا ہوگا, معلوم ہو گیا ہوگا, اور وہ پہنچ گئے ہوں گے یہ بات کہاں سے کہاں پہنچی ہے. زور سے اور زور سے. تو میرے مرشد کا نام حق نواز ہے, اور حق نواز حق کی آواز کا نام ہے. آج چند لوگوں نے, کچھ لوگوں نے میرے مرشد حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے اس بیانیے, نظریے, کاز اور مشن و موقف کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. میں بڑے بزرگوں کی بات نہیں کرتا, سارے بزرگ سارے علماء قابل احترام ہیں, لیکن کوئی بندہ, کوئی شخص جو اپنے آپ کو کہے میں صحابہ کا غلام ہوں, اور وہ سینے سے لگائے امی عائشہ کے دشمن کو, تو یہ نظریے کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ زور سے اور زور سے. ایک شخص کھڑا ہو کے بڑے محفل میں نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, اور میں اپنے محبوب کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک شخص نعرہ لگائے, اگلے دن وہ کسی مرزے کی گھر پہ دعوت کرے, وہ مرزا اس کے گھر دعوت پہ آئے, دنیا کے لوگوں, علاقے والے کیا سمجھیں گے؟ یہ ملا ہوا ہے, یہ ایک طرف کہتا ہے میں اس کا مخالف ہوں, پھر گھر بلا کے کھانا کھلاتا ہے. ایسا نہیں چلے گا. اسے علاقے والے کہیں گے اپنے نظریے کا اظہار کرو, کون ہو, مومن ہو یا کافر ہو. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے زور سے اور زور سے. کوئی میرے محبوب کا نام استعمال کرے اپنے نظریے کو غلط سے صحیح ثابت کرنے پہ, تو اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی محبوب کے بعد کسی اور کو نبی مانے, اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اسے کافر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی مرزا ہو کہ جو کہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہے, تو اس کی اگر دکان ہے, اگر اس کا مکان ہے, اگر وہ تاجر ہے, اگر وہ ذمہ دار ہے, اگر وہ کوئی بھی ہے, ریڑھی والا ہے, سبزی والا ہے, میرے عقیدے کے مطابق, میرے نظریے کے مطابق, میرے اکابرین نے جو مجھے سبق پڑھایا کہ میرا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا میں اس سے سودا لوں یا اس کی دکان سے سبزی لوں. بائیکاٹ کرو گے؟ صحابہ کے دشمنوں کو پہلے سمجھائیں گے, اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا بائیکاٹ کریں گے. جون میں بھی میں نے بتایا تھا کیسے بائیکاٹ کریں گے. جس طرح میاں دین محمد نے بائیکاٹ کیا تھا, جس طرح حاجی ارشاد نے بائیکاٹ کیا تھا. ہمارے وہ چچا زاد بھائی ہیں, لیکن خدا کی قسم اگر بابر جمال الدین کا لڑکا میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی شکل نہیں پہچان سکتا, اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے دشمن ہیں. اس طرح بائیکاٹ کرو, صرف اور یہ وجہ ہے کہ وہ صحابہ کے دشمن. بائیکاٹ کرو گے؟ سمجھائیں گے, نہیں سمجھیں گے, بائیکاٹ کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پریشان ہو یار, یہ تو دو تقریریں ہو رہی ہیں. کیا تو سبحان اللہ. بھائی میں صرف آپ کو تفصیلاً بتا رہا ہوں, علاقے کی نوعیت تو حضرت جانتے ہیں نا, علاقے کی صورتحال تو حضرت جانتے ہیں. وہ آپ کو اشارے میں بلکہ صاف صاف نام لے کر بتا رہے ہیں, فلاں فلاں فلاں. آپ تو انہیں جانتے ہیں, میں نہیں جانتا نا, تو انہوں نے مزید وضاحت کر دی. بات سمجھ آ گئی؟ پکی بات ہے. میرے محبوب کا فرمان, حضور تشریف فرما ہے, حضرت صدیق اکبر تشریف لائے. حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, ابو بکر ایک سوال ہے اور اس کا جواب چاہیے. یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی, یا رسول اللہ. صدیق آپ کے ہر جملے ہر لفظ پہ قربان ہے. حضور فرماتے ہیں صدیق دنیا میں ایسا وقت آئے گا, ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اچھا نہیں کہیں گے, آپ پہ اعتراض کریں گے,
آپ کو برا بلا کہیں گے, آپ کی صداقت کا انکار کریں گے, آپ کے خلیفہ اول ہونے کا انکار کریں گے. صدیق, اللہ دنیا میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ان کا انکار کریں گے, جو ان سے مخالفت کریں گے, جو ان کا بائیکاٹ کریں گے, جو ان سے اختلاف کریں گے, جو ان کا مقابلہ کریں گے. اس نتیجے میں ان پر ظلم آئے گا, وہ ڈٹے رہیں گے. ان پر تشدد آئے گا, وہ ڈٹے رہیں گے. انہیں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی, ڈٹے رہیں گے. انہیں مارا جائے گا, ڈٹے رہیں گے. انہیں ٹارچر کیا جائے گا, ڈٹے رہیں گے. ان پر شب و ستم ہوگا, وہ ڈٹے رہیں گے. صدیق اکبر, بتاؤ کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو آپ کیا انعام دو گے؟ حضور نے سوال کیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں, اللہ کے محبوب, جن لوگوں نے میری عزت کے لیے, میری بیٹی عائشہ کی عزت کے لیے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی ہوں, ابو بکر انہیں اپنی نیکیوں کا چوتھا حصہ دے گا. کتنے حصے؟ کتنے حصے؟ اور اس گاؤں میں بیٹھنے والوں, صدیق کے چوتھائی حصے کا اندازہ ہے؟ اللہ کے محبوب گھر تشریف فرمائے. امی عائشہ سوال کرتی ہیں, یا رسول اللہ, یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں, آپ کے یاروں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ حضور فرماتے ہیں, عائشہ, میرے یاروں میں عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. امی کے چہرے پہ تھوڑا سا ناگواری کے تاثرات آئے. حضور نے چہرہ دیکھا اور سوال کر لیا, عائشہ, بات اچھی نہیں لگی؟ امی جواب دیتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سوچا تھا آپ جواب دیں گے ابو بکر ہے. میں نے سوچا تھا آپ جواب دیں گے ابو بکر ہے. حضور لیٹے تھے نا, کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے, اٹھ کر بیٹھ گئے, اور اٹھ کر بیٹھ کر حضور نے امی کو جواب دیا, عائشہ, اگر اپنے بابا صدیق کی عظمت پوچھتی ہے, صدیق کا مقام پوچھتی ہے, صدیق کا رتبہ پوچھتی ہے, پھر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شان صدیق اکبر, مصطفیٰ کے ہم سفر. ایک رات کا مقابلہ, ایک رات کا مقابلہ, ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس کی ایک رات عمر کی ساری زندگی پہ بھاری ہے, اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ زور سے, اور زور سے. میں نے اپنے کابرین سے سنا, حضرت فاروق اعظم رستے میں ہیں, صدیق اکبر سے آمنا سامنا ہوا, عمر نے ہاتھ پکڑ لیا, اور ہاتھ پکڑ کر خطاب کا بیٹا صدیق سے مطالبہ کرتے ہوئے کہتا ہے, صدیق, سودا کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سودا کرنا چاہتا ہوں. عمر, کیسا سودا؟ عمر اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہے, وہ ایک رات لینا چاہتا ہے. کیا لینا چاہتا ہے؟ کیا لینا چاہتا ہے؟ میں اپنی گفتگو کے آخری مراحل پہ ہوں. کیا لینا چاہتا ہے؟ ایک رات لینا چاہتا ہے, جس رات آپ کی گود میں امام الانبیاء کا سر تھا, صدیق آپ کی نگاہ تھی, رسول اللہ کا چہرہ تھا. ساری رات آپ نے ٹک ٹکی باندھ کر رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا تھا. اس غار میں کوئی نہیں تھا سوائے مصطفیٰ سے, یا صدیق تھا یا خدا تھا. حضرت صدیق اکبر نے بڑی محبت سے ہاتھ چھڑایا اور ایک قدم آگے بڑھ کے بڑا خوبصورت جملہ کہا. صدیق اکبر کہتے ہیں, فاروق, عمر, صدیق یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. دوسری مرتبہ پھر ہاتھ پکڑا, تیسری مرتبہ پھر جواب یہی آیا. دور سے حضرت بلال کھڑے تھے, دیکھ رہے تھے. حضرت بلال نے صدیق اکبر کو مخاطب کیا اور کہا, صدیق اکبر, آپ کو پتہ ہے یہ عمر کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں, مجھے پتہ ہے یہ وہ ہے جسے رات کی تاریکی میں امام الانبیاء نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے آنکھوں سے آنسو بہا کر اسلام کی عزت کا واسطہ دے کے کہا تھا, ربا, اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کی عمر کے لیے, اسلام کے وقار کے لیے, اسلام کے رتبے کے لیے, اسلام کی شوکت کے لیے, اسلام کی صدوت کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے, ربا مجھے عمر دے. یہ وہ ہے. حضرت بلال کہتے ہیں, صدیق اگر یہ وہ ہے تو سودا کر لو. صدیق نے جواب دیا, صدیق گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. دنیا کے لوگوں, یہ وہ صدیق ہے. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے لگے. اللہ کے محبوب فرماتے, عائشہ, میں نے سب کے سالوں کے بدلے اتار دیے, صدیق رہ گیا. نعرہ تکبیر, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر. صدیق رہ گیا. دنیا کے لوگوں, صدیق اکبر کہتے ہیں چوتھا حصہ دوں گا.
कितने? अभी ये बात चल रही थी, उमर आ गए। हुजूर ने यही सवाल हजरत उमर से कर लिया। हजरत उमर ने भी जवाब में कहा, या रसूल अल्लाह मैं भी सिद्दीक की तरह चौथा हिस्सा दूंगा। कितने हिस्से? मेरा तखय्युल सुनो, मेरा विजदान सुनो, मेरा अकीदा सुनो, मेरी अकीदत सुनो, मेरी मोहब्बत सुनो, मेरी उल्फत सुनो, मेरा दिमाग देखो, मेरी बात देखो, मेरे जुमले देखो, मेरे अल्फाज देखो। तुम इस बात का कोई और मतलब ले सकते हो, मेरे ज़हन में इस बात का एक मतलब आया कि कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह के नबी अल्लाह जलाल में होंगे, अल्लाह अपने महबूब से कहेंगे, महबूब अपनी उम्मत को हिसाब के लिए भेज, और हिसाब के लिए सबसे पहले अल्लाह के नबी जी से पेश करेंगे। पापा सिद्दीक है, सिद्दीक अकबर है, खलीफा अफजल है, महबूब के बाद कायनात का इमाम है, इमाम साहबा है। दुनिया के लोगों सिद्दीक अकबर अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे, अल्लाह हिसाब ले रहे होंगे। उसी हिसाब किताब के उस कटहरे में हजरत नानोतवी आ जाएंगे, हजरत बुखारी आ जाएंगे, हजरत गंगोई आ जाएंगे, हजरत कश्मीरी आ जाएंगे, हजरत सिंधी आ जाएंगे, हजरत मदनी आ जाएंगे, नाना अब्दुल्ला दरखास्ती आ जाएंगे, उबैदुल्ला सिंधी आ जाएंगे, हजरत दीनपुरी आ जाएंगे, हजरत लखनवी आ जाएंगे। और सिद्दीक आवाज देकर कहेगा, आओ मेरी इज्जत पे पहरा देने वालों, मेरी बेटी का तहफ्फुज़ करने वालों, सिद्दीक की नेकियों का चौथा हिस्सा ले जाओ। अभी ये बातें चल रही होंगी, अभी ये बातें चल रही होंगी, अभी ये बातें चल रही होंगी। मेरा जुमला जाया न करना, मेरे लफ्ज़ जाया न करना, मेरे अल्फाज जाया न करना, मेरा विजदान जाया न करना, मेरा तखय्युल जाया न करना। अभी ये बातें चल रही होंगी। सिद्दीक अकबर आवाज देकर कहेंगे, हक नवाज इधर आओ, अबू बकर की नेकियों का चौथा हिस्सा ले जाओ। इज़हार इधर आओ, अबू बकर की नेकियों का चौथा हिस्सा ले जाओ। मुख्तार इधर आओ, आजम इधर आओ, हैदरी इधर आओ, अब्दुल गफूर नदीम इधर आओ, शुएब नजीम इधर आओ, इज़हार इधर आओ, शम्सुर रहमान मुआविया इधर आओ, रहीम यार खान में सोने वालों इधर आओ, बाफल नगर में सोने वालों इधर आओ, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में सोने वालों इधर आओ, करिया करिया में सोने वालों इधर आओ, बस्ती बस्ती में सोने वालों इधर आओ। तुम्हारा हाथ काटा गया, गर्दन काटी गई, बच्चे यतीम हुए, बेटियां बेवा हुई, तुमने सदाकत पे पहरा देना नहीं छोड़ा, अदालत पे पहरा देना नहीं छोड़ा, सखावत पे पहरा देना नहीं छोड़ा, शुजाअत पे पहरा देना नहीं छोड़ा। मुआविया की अजमत के लिए डटे रहे, जुबैर की अजमत के लिए डटे रहे, खुबैब की अजमत के लिए डटे रहे, हसन हुसैन की अजमत के लिए डटे रहे। आओ आज सिद्दीक अकबर से नेकियों का चौथा हिस्सा ले जाओ। आज रात की तारीकी में आसमान मशीयत की निगाह आपके जलसे पर है, रात का वक्त है, अल्लाह आसमान दुनिया से नजर शफकत किए हुए हैं। मैं आवाज लगा के कहता हूँ, मेरे रब्बा आप दिलों के राज जानते हैं, आप दिलों के भेद जानते हैं। अल्लाह आप दाता है, आप मुश्किल खुशा है, आप आदत रवा है। रब्बा उस सफ में अगर मुझ गरीब को भी जगह मिल जाए और मेरी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। मैं मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, भाई उमर साहब और दीगर जितने दोस्त अहबाब जिनकी पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का मौका मिला, खूबसूरत प्रोग्राम किया, साथियों ने मेहनत की, आपको इंतज़ार करना पड़ा, बड़ी माजरत। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, या तो आइंदा तारीख नहीं होगी या ऐसा नहीं होगा, कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होता ही है। अल्लाह आपके खुलूस में, आपके इजहार ख्याल में, आपकी मोहब्बत में आप इतनी देर बैठे रहे, नाचीज़ के जुमले सुनते रहे, कोई बात बुरी लगी हो, आपके मिजाज के खिलाफ हो, माजरत चाहते हैं। ज़िंदगियों का पता नहीं है, मौत का वक्त मुकर्रर है, आज आ जाए, अभी आ जाए, इसी वक्त आ जाए, इसी बस्ती में आ जाए,
اسی اسٹیج پہ آ جائیں گے کھڑے کھڑے اگلا جملہ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اس ناچیز کی زبان سے، طالب علم کی زبان سے صحابہ کی بات، محبوب کی بات، محبوب کے یاروں کی بات، اہل بیت کی بات، ذکر مصطفیٰ رب نے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ کئی جلسوں پہ پروگراموں پہ اللہ نے یہ حوصلہ دیا، یہ توفیق دی، اللہ یہ بات کرواتے ہیں۔ گناہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، ادنا ضرور ہیں، کم علم ضرور ہیں، کم عمر ضرور ہیں، ناکارہ ضرور ہیں، نکمے ضرور ہیں، پر صحابہ کے دیوانے ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے پروانے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے ہماری ساری خطائیں اللہ صحابہ کی غلامی کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ ہم گندے ضرور ہیں پر عزم یہ ہے رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کے کہتے اللہ کسی چوک چوراہے پہ صحابہ کی عزت کے لیے وجود چلی ہو جائے گا۔ میرے مرشد کے نعرے کی تائید کرو، فاروقی نعرہ واہ صحابہ واہ، نعرہ فاروقی، نعرہ فاروقی، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، سب کھڑے ہو جائیں، واہ صحابہ واہ، 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 ایک نعرہ میرے بھائی نے لگایا، ایک نعرہ میرے بھائی نے لگا دیا، ایک میں لگاتا ہوں، صحابہ 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 مجھے آپ کے ہاتھ چاہیے، ہاتھ چاہیے، ہاتھ چمکتے، کلیجے میں چمکتے، نظریے میں چمکتے، آواز میں چمکتے، انداز میں چمکتے، کردار میں چمکتے، روح میں چمکتے، دبدبے میں چمکتے، قوت میں چمکتے، ایمان میں چمکتے، حرارت میں چمکتے، تقوی میں چمکتے، طاعت میں چمکتے، آسمان میں چمکتے، کائنات میں چمکتے، زمین پہ چمکتے، آسمانوں پہ چمکتے، ساری کائنات میں پھیل جانے والے، قرآن دینے والے، دین دینے والے، شریعت دینے والے، اطاعت دینے والے، نبی بتانے والے، حسن بتانے والے، کردار بتانے والے، اقوال بتانے والے، سیرت بتانے والے، سیرت بتانے والے، نبی کا دن بتانے والے، رات بتانے والے، دوپہر بتانے والے، تلقیت سکھانے والے، بدر میں آنے والے، عہد میں آنے والے، خیبر میں آنے والے، تبوک میں آنے والے، یرموک میں آنے والے، کہ نماز کے بچوں کا اعلان نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، شراب عشق نہیں بدلی جام بدلتے رہتے ہیں، حق عالم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں،
حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے فنا فی اللہ کی تہ میں، بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔